अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर जो है ना बात हो रही है, लेकिन एक मौजू जिसको मैं बहुत पहले से जो है ना डिस्कस करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, उसको मैंने दोहराना है। ये इमरान खान की जान क्यों नहीं छूट रही और क्यों नहीं छूटेगी। आज मैं स्पेसिफिक करके बताना चाह रहा हूँ कि असल मसला क्या बना हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ है। अब ये अच्छी लगे या बुरी लगे, पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। ये कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो हिकमत अमली थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और दीगर, और उसके बाद आखिर में आकर उन्होंने नाम लेके और फिर जो एक रेवोल्यूशन हम देख सकते हैं, यानी कि उसकी जो आप बाज़गश्त आई ना इमरान खान की तरफ से, उसके ऊपर जो सूरत हाल बनी वो बहुत ही ख़तरनाक, यानी कि वो कह लें कि दराड़ आ गई, वो टूट गई और वो ताकत जो सी थी ना कमज़ोर पड़ गई और ये ख़त्म हो जाएगी। अब उसको कितना टाइम लगता है ये कबल अज़ वक्त है कहना। जड़ें मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ बड़े तरीके से चल रहे हैं। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि इमरान खान की जान क्यों नहीं छूट रही। देखें, ये बात जहन में रखिएगा कि एक कल्ट बनाया गया और वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान की अदालतों ने और पाकिस्तान के मीडिया ने मिलकर बनाया है। और सब ने मिलकर जो इंसाना बताया है कि ये सादिक और अमीन है, ये निजात दहिंदा है, इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। और इसके ऊपर बहुत बड़ी जो है ना अवाम वो यकीन कर गई। इवन इसको, इस झूठ को, इस गलाजत को, इस कल्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करके बताया गया कि जो झूठ बोलने वाले थे ना, जो गुमराह करने वाले थे, वो खुद भी गुमराह हो गए। बहुत बड़ी तादाद उसकी, वो खुद भी गुमराह हो गई। उसके अंदर जजेस भी हैं, उसके अंदर स्टैब्लिशमेंट के अफसरान भी हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान भी हैं, उसके अंदर सियासतदान भी हैं और उसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं, उसके अंदर आम आवाम की तो बहुत ही बड़ी। और अगर आप ये कहें कि फॉरेन में रहने वाले जो, जिनको हम फॉरेन का यूथिया कहते हैं, बहुत ही बड़ी तादाद जो है ना वो उसके फॉलोवर है और अंधी तकलीद करती है। इवन मैं बहुत बुरे अल्फाज बोलने लगा हूं, अगर इसकी कोई वीडियोस ऑडियोज इसकी अपनी सगी बहन के साथ आ जाए ना, तो वो यूथिया जो है ना उस सुन्नत पे अमल करना शुरू कर देंगे। इस हद तक अंधी तकलीद करते हैं। बहुत घटिया बात है, लेकिन समझाने के लिए और बताने के लिए को मुनासिब अल्फाज नहीं है। अल्लाह रहम करे। अब इसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। देखिए, इस तरीके के फितने बहुत सारे आए हैं, यानी कि अगर हम देखें तो एक जमात, आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर फसाद है और वो फंडिंग्स के थ्रू पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो इंसान अपना इन्फ्लुएंस रखती है। उसकी पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी इज्जत है, बड़ी भागदौड़ करते हैं और वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जो इंसान वो अपने मिशन के ऊपर लगाते हैं उसको। यानी कि आप कह लें कि क्वीन ब्रिटेन की तरफ से स्पेशल जो इंसान लेटर्स उनके लिए मौजूद है। तो सल्तनत बरतानिया जो सी है वो उनके लिए हर तरीके की फैसिलिटेशन रखती है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और जितना यूरोप, और यानी कि आप कह लें कि जितना वाइट क्रिश्चियन है वो सब उस हुक्म को ओबे करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है और दुनिया के अंदर उनको सहूलत हासिल है। इसी तरीके से शाही, आप समझ लें, इसी तरीके से और बहुत सारे फितने, डजन्स ऑफ ऐसे हैं जो कि नबूवत का दावा किए हुए बैठे हैं लंदन में, जर्मनी में, कनाडा में, अमेरिका में। बल्ला वो थोड़े थोड़े से उनके फॉलोवर्स हैं या डजन्स ऑफ से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। टाइम स्क्वायर पे मैंने देखा, काफ़ी तकरीबन 2 एक घंटा में खड़ा रहा एक जनाब, वो कहता है जी मैं मैसेंजर हूँ और वैसे और वैसे, और उसके कुछ चंद एक फॉलोवर्स थे और वो लगा हुआ था कि ऐसे है फलाना है। ठीक है, खुली आज़ादी है, वो अपनी बात बयान कर रहा था और साथ में उसने चंदे का डब्बा भी रखा हुआ था। चंदे का डब्बा ज़रूर था। तो ये सारी कहानी चल रही थी। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जान क्यों नहीं छूट रही। जब, और अच्छा, इस तरह के जितने लोग हैं ना, वो तारीख गवाह है, वो जहनी तौर पर मफलूज होते हैं, वो इंतहाई दरिंदे होते हैं। ठीक है, यानी कि नबूवत के दावे का बोझ उठाना एक नॉर्मल आदमी की कहानी नहीं है।
رشوت خور ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کی ساری زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرف دیکھتے ہیں نا تو ان کو ایک ضرور امید ہوتی ہے کہ شاید میرا اللہ مجھے بخش دے، شاید میں ساری زندگی گناہ کرتا رہوں، شاید وہ مجھے بخش دے۔ یہ ایک حس پائی جاتی ہے، لیکن جو اس طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلے پر اتر آتا ہے۔ توبہ، اس کے بارے میں جو معلومات یا آپ کہہ لیں کہ وہ ملتا ہے حساب کتاب، وہ یہ ملتا ہے کہ یہ باہر نکلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کچھ ویڈیوز بھی ہیں جس کے بارے میں اس کو تھریٹ کیا گیا کہ یہ ویڈیوز تم اگر نکل گئے یہاں سے تو یہ ویڈیوز بھی آ جائیں گے اور ہم پیچھے بھی جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب یہ وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو وزارت عظمیٰ پہ کہ آخری دنوں میں بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے پاکستان سے باہر نہیں جانا، منع کر دیا گیا تھا۔ اس لیے کئی دفعہ اس نے کہا بھی کہ میں نے تو جانا ہی نہیں، میرا لسٹ میں نام ڈال دو، یوں کر لو وہ کر لو۔ جبکہ یہ کے پی میں جب یہ رہتا رہا تو باقاعدہ ایک بہت بڑا حلقے کے اندر یہ رہ رہا تھا کہ وہاں سے چڑی پر مار کے نکل نہیں پا رہی تھی، اتنا زیادہ سیکیور کہ کہیں افغانستان یا کدھر ایران کی سائڈ پہ نکل کے اور یہ کوئی ایسا کوئی باہر کا راستہ نہ اختیار کر لے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر یہ نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ہزاروں میں تو مسٹ بھی جو ہے نا فالوورز آ جائیں گے، ہزاروں میں۔ پھر اس کو یہ پتا ہے کہ جیسے جماعت احمدیہ ہے، جیسے گور شاہی ہے، جیسے دیگر وہ ہیں، وہ پھر چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ اوروں کو بھی ملا لیں، اب اچھا نہیں لگتا، طاہر القادری صاحب کو بھی ملا لیں، وہ بھی ساری زکوٰۃ خیرات خود اکٹھی کرتے، اپنے لیے اکٹھی کرتے۔ پھر وہ مدرسوں کے نام پہ اور پھر دیگر وہ ایک یعنی کہ اس کا سرٹن اماؤنٹ ادھر لگاتے ہیں، باقی وہ لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ 40-50 ہے، 50-50 ہے، 30 ادھر ہے، چھوڑ دیں اس کو، زیادہ گہرائی نہیں ہے، لیکن سب کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ میں وہاں پر پہنچ جوں گا، پھر اس کے بعد جیسے وہ یونس بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ سرکار یوں، سرکار یوں، سرکار یوں، سرکار یوں۔ اس کے پاس بڑا مسئلہ ہے، جانے سے اس کو مطلب نہیں ہے کہ اس کے فالوورز بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کے پاس جو نقطہ ہے نا، جو اینڈ میں آ گیا تھا، اس نقطے کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے، جس کو ہم 9 مئی 9 مئی کہتے رہتے ہیں نا۔ 9 مئی کو میں نے تو کبھی وہ نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں کہ جب وہ ایک حملہ آور ہوئے تھے اپنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں سو رہی تھی، ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو یہ سب ملی بھگت ہے، لیکن یہ ملی بھگت کی وجہ سے وہ پھنس بھی گیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس بات کو سمجھے کہ جا کیوں نہیں پا رہا، اگر یہ گیا تو اس نے وہاں سے بیٹھ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ گیم کرنی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ دماغ کا مفلوج ہے نا، اپاہج ہے، دماغ سے اپاہج ہے یہ شخص۔ جو ملی ویائی ملی، کسی کی ماں ملی، بہن ملی، رگڑ دی اس نے، حوث کا مارا ہوا ہے، اور کسی کو اس کے بلا سے کوئی اس کے سامنے بچے رو رہے ہو، اس کے سامنے انسانیت بلک رہی ہو، کچھ احساس نہیں ہے اس شخص کو۔ اتنا یہ وحشت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بول کے یاد بھی نہیں رکھتا، دوسرے دن اس کو اگلے لمحے یاد نہیں ہوتا، یو ٹرن پہ یو ٹرن مار رہا ہوگا۔ چاند، زمین، آسمان، سورج، مریخ، مشتری سب ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس بات کا پتا کہ اگر یہ چلا گیا نا، یہ اس نے باہر بیٹھ کے نا، کیونکہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آئی نا پارٹی، وہ ون کی ہے پاکستان کے اندر۔ اب وہ اس کی رزلٹ کو مانا یا نہیں مانا، ایکسکیوز می، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن جب جو اس کے ہاتھ میں نقطہ آ گیا نا، جو میاں نواز شریف نے، ٹو بی ویری فرینک، یہ میں بات راز کھول رہا ہوں کہ انہوں نے نام لے کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ نام لے کے اس بارڈر سے کراس ہوا، سینٹر میں گیا، آگے گیا، اور اگلا بارڈر بھی کراس کر گیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب یہ واپس نہیں مڑ سکتا، دماغ اس کا کمزور ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ ان کے اندر ڈفرینسز کی بات کرو، ان کے فلانی چیزوں پہ بات کرو، یہ تو بھول ہی نہیں پا رہا کیونکہ کمزور ہے نا۔ یہ اگر باہر چلا جاتا ہے نا، پہلے سب سے دعویٰ کرے گا کہ یوں تھا، فلانا تھا، اس کے لاکھوں فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ فنڈز بھیجیں گے، جانا شروع ہو جائیں گے، تو اس کی تو اپنی سٹیٹ قائم ہو جائے گی، اپنی امپائر قائم ہو جائے گی، اپنا سب کچھ قائم ہو جائے گا، جیسے احمدیوں کا۔
دنیا میں جہاں مرضی جا رہے ہیں، ان کو پروٹوکول آگے پیچھے لوگ، کیا بات ہے. کسی منسٹر کے پاس ہے اتنا پروٹوکول؟ تو جو جماعت احمدیہ کا جو بڑے ہیں، کیا نام لے اس شخص کا جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ تو کیا کہتے ہیں، کنگ کو نہیں ملتا، برطانیہ کے چارلز کو، اس کو نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں یہ ساری واردات ڈال کے نا یہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے. اور یہ کام جو انسان نا اس کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ جو اس کے سسرالی ہیں نا وہ یہ کام ڈال کے اور بندہ فارغ کروا دیتے تھے اور وہ پیسے جو انسان رکھ لیتے تھے. اب آپ بات سمجھ ہوں گے، یہ ہزاروں سال سے یہ ان لوگوں کے کام ہے، ہزاروں سال سے یہ ان کے رہے ہیں. پہلے چھوٹے 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 چھوٹے، یعنی کہ یہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر یہ واپس لے لیتے ہیں. اور پھر بندے کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کسی بھی ٹائم میں میری موت آ سکتی ہے. یعنی کہ چلیں 60 تک تو بندے کی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ یار اس سے پہلے اگر واقعہ، یعنی کہ 20 15 15 10 سال کے بچے مر جاتے ہیں، مر گئے ٹھیک ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے 60 کے بعد جو مرتا ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کا وقت آ گیا تھا، پورا ہو گیا تھا، مر گیا، کوئی بھی وجہ ہو گئی کوئی بات نہیں، اس کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں. تو بندے کہتے ہیں کہ یار چلو بہت ہی اچھا بندہ تھا، اپنے کام کر گیا، بچوں کی شادیاں کر گیا، گھر بھی دے گیا، حج بھی کر گیا، بہترین، شکر الحمدللہ، بہت اچھا طریقے سے گیا، اللہ پاک اس کا اگلا جان آسان کر دے. یہ ہم نے خود سنی، یعنی کہ دلاسا بھی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تیرا باپ تھا لیکن یار کون سا کام اس نے چھوڑا. ایسا بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے. لیکن جو لوگ ان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کی جنگ تو پچھلے کب سے چل رہی ہے اور اللہ کے ساتھ چل رہی ہے. پچھلے 1400-1500 سال سے وہ لڑیں کہ نہیں یہ نبوت ہماری تھی، یہ ہمارا حق تھا، 900 سال یہ تاج ہمارے سر پہ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اصل تو جنگ جو نا کزنز میں ہوتی ہے نا، اصل جو مقابلہ ہوتا ہے نا جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو بھائی بھائی سے کیوں تقسیم ہو جاتے ہیں. مسئلہ تو یہاں بھی ہے نا. وہ کہتے ہیں اسحاق کی سر کا تاج کیسے جا سکتا ہے، اللہ پاک یہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے. مسئلہ تو ان کا یہ ہے نا. اور میں تو ان کے ساتھ کاروبار کرتا رہوں، وہ یہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی. کئی دفعہ میں نے واقعات بھی بتایا آپ کو، ربائی کا بھی بتایا کہ اس سے مطلب لگا ہوا. کہتا ہے کہ جب آ رہا تھا تو پورے حجاز میں ہمارے اتنے گھر تھے، بنو فلانا بنو فلانا بنو فلانا بنو فلانا، اس کے اب بچے پیدا ہو رہے تھے، نام ان کے ہم نے وہی رکھے ہوئے تھے. اور وہ کیسے حق رکھتا ہے کہ وہ چلا جائے وہاں پہ، اور یہ ہمارے ساتھ خدا کیسے کر سکتا. اس حد تک میرا روم روم کہاں پر آتا کہ یار یہ کیا بات کر رہا. ہم تو شیعوں کو کہتے ہیں کہ 1400 سال سے کیوں ماتم کر رہے ہیں. تو یہ تو جناب ان سے آگے، اور یہ تو اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے گمراہ ہیں، محبت کرنے والے ہیں. مطلب حدیث ہے کہ اگر ایمان سریا پر ہوتا تو فارس کے لوگ لے آتے. اتنے اچھے لوگ ہیں. تھوڑی سی گمراہی ہے کوئی بات نہیں، اوروں میں کم ہے. چلیں جی بات کو ختم کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ نقطہ کہ عمران خان کو جو نا چھوڑ نہیں رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اٹیک جو تھا نا یہ ریاست پہ آنا، اور ریاست کے جس آرگن کے اوپر آنا نا، اس آرگن کو اس نے ڈیمیج بہت برے طریقے سے کرنا ہے، اور اس سے پوری ریاست ڈسٹرب ہو جائے گی. اس لیے یہ متفقہ فیصلہ ہے. اب وہ چھوٹ جاتا ہے، اس فیصلے سے نکل جاتا ہے، کوئی اس کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے. اس نے جاتے ساتھ ہی اعلان کرنا میں ہوں، نعوذ باللہ. اور اس کے جو کلٹ فالوور ہیں، میں اس کی کیا مثال دوں اس سے زیادہ، کہ ماں کے ساتھ اس کی ویڈیو آ جائے نا تو وہ اس کی سنت پہ چل پڑیں گے. اتنا بڑا بحران ہے، اتنی بڑی یہ لعنت اور اتنی بڑی یہ دیو بنایا ہے. اور کس نے بنایا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کے سب سے زیادہ میڈیا نے، جس کا فرض تھا، جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سچ اور حق کا ساتھ دیں گے اور وقت پر دیں گے. ماں سوائے انگلیاں 10 ہیں، 10 صحافی نہیں ہیں جو وقت پہ بولے. اگر لوگ نوکریوں کو نکال دیا گیا، کچھ کی نوکریاں رہیں، لیکن وہ جو نا بھلے وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بات کرتے رہے اور حق اور سچ کی بات کرتے. باقی تو سارے میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، میں چھوڑ کے اٹھ کے گھر چلا گیا. یہ سلیم صافی صاحب کی بات ہے.
غصہ ہے مجھے بہت شدید. بعد میں آپ کا یہ تھا وہ تھا. کیوں گئے تھے؟ پروگرام کیوں چلنے دیا؟ روڈ پہ آ کے کیوں نہیں بولے؟ باتیں کرتے. بہت شکریہ جی. تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا، لمبی ہو گئی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.